अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें अपनी नज़रों को झुकाने का हुक्म दिया है। जब हमने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया है तो फिर अल्लाह का हुक्म भी हर सूरत मानना होगा, क्योंकि ये हुक्म ईमान वालों के लिए है। अल्लाह ने फरमा दिया, कुलिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कह दो ईमान वालों से कि वो अपनी नजरें झुका लें, वह यहफज़ू फरूजहुम, और अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करें। इसका क्या फायदा होगा? आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनको पाकीज़ा कर देगा, यानी पाक होने की दलील है, पाकीज़गी की जमानत है। जो बंदे अपनी नजरों को झुका लेते हैं उनकी अल्लाह ताला के हुक्म से शर्म गाहें भी फिर महफूज हो जाती हैं और फिर पाकीज़गी आती है। पाकीज़गी जो है, तज़किया जो है, वो सबसे अहम है। तज़किया नफ्स, नफ्स को पाक करना। अल्लाह पाक है, पाक चीज़ों को पसंद करता है। अल्लाह के साथ ताल्लुक उसी वक्त ही पैदा हो सकता है जब हम पाक हो जाएं। अब गौर करें कि सूरह शम्स में अल्लाह ताला ने कसमें उठाकर पाक लोगों की तारीफ की है। आप गौर करें, देखें, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्शम्सी वदुहाहा। शम्स सूरज यानी के, दुहा उसकी रोशनी, वश्शम्सी वदुहाहा, और सूरज और उसकी रोशनी की कसम। अब अल्लाह ने कसम उठाई दो चीजों की, सूरज की और उसकी रोशनी की। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल कमरी इज़ा तलाहा, और चांद की कसम कि जब वो इसके पीछे आए, यानी जब दिन खत्म होता है तो फिर रात होती है तो चांद आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने चांद की कसम भी उठा ली कि जो इसके पीछे, यानी सूरज गुरूब होता है तो फिर चांद आ जाता है, चांद की कसम। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और नहार कहते हैं दिन को, जल्लाहा का मतलब जब उसको चमकाए, जब दिन फैल जाए। वन नहार इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम जब वो इसे चमकाए। गौर करें, इतनी कस्में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, आगे फरमाते हैं, और रात की कसम, इज़ा यग़शाहा, जब वो इस दिन को छुपा ले, अंधेरा कर दे, उसकी कसम। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, वस्समाई, और आसमान की कसम, वमा बनाहा, और उसके बनाने वाले की कसम। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल अर्दी, और जमीन की कसम, वमा तहाहा, और उसकी जिसने इसको फैलाया, यानी अल्लाह ताला अपनी कसम उठा रहे हैं कि और उसकी कसम जिसने इस जमीन को फैलाया। व नफ्स्यों वमा सव्वाहा, और जिसने इस जान को बनाया, और सव्वाहा का मतलब इसे ठीक ठीक बनाया कि जिस्म के तमाम आज़ा को तंदुरुस्त सही तरह से उनको ठिकाने पर रखकर इंसान की शक्ल तरतीब दी, उसको बनाया। ये अल्लाह है। इतनी कस्में उठाकर अल्लाह ताला फिर आगे फरमाते हैं, फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, फिर उसने, अलहमा का मतलब इल्हाम की, इसमें डाल दी, किसमें? इंसान में। फजूरहा, गुनाह करने की ताकत भी। ये गुनाह, बदकारी, गुनाह, बेहयाई, फहाशी, ये सब इंसान के अंदर अल्लाह ने डाली हुई है। व तकवाहा, और तकवा, परहेजगारी भी डाल दी है। अब बंदे की मर्जी है कि वो अच्छे काम करे या बुरे काम करे। अल्लाह ताला ने इतनी कस्में उठाकर फरमाया है कि बंदे के अंदर बुराइयां और नेकियां सब डाल दी गई हैं, परहेजगारी और बदकारी सब मौजूद है। कद अफलाहा मन ज़क्काहा, अब ये बात है, देखें, इतनी कस्में उठा के अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कद अफलाहा,
بے شک وہ شخص فلاح پا گیا، من زکاہا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ پاک کرنا کتنا اچھا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچ جاتا ہے بندہ، پرہیزگار بن جاتا ہے، تو وہ پاک بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کی شان ہی بڑی عظیم ہے۔ اور پھر فرماتے آگے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور بے شک اس نے اپنے آپ کو برباد کیا، تباہ کیا، خراب کیا، من دساها جس نے گناہوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، گناہوں میں اپنے آپ کو بھر لیا اور معصیت میں چھپا لیا، وہ بندہ تباہ ہو گیا۔ اب دیکھیں اتنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گویا بندہ وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، پاک صاف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بھی ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھو۔ اب دیکھیں کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم ہے، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم ہے، نفس کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم ہے۔ اور یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو بتا دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر لیں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی ضمانت ہے۔ ازکا پاکیزہ ہونا، تزکیہ ہونا کی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں۔ اس کا بہترین طریقہ آنکھوں سے ہے۔ آنکھیں پہلی چیز ہیں جو گناہ کو بندے کے اندر ڈالتی ہیں۔ آنکھوں پر کنٹرول کر لیں، اللہ کے حکم سے ان کو جھکائے رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی شرم گاہیں بھی محفوظ رہیں گی، تزکیہ ہوگا، پاکیزگی ہوگی، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ گناہوں پر آمادہ کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندے کا نفس ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے قرآن پاک کے اندر ہی، سورہ نور میں ہی 21 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان شیطان کے راستوں کی، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ، اور جو بندہ شیطان کے راستے پر چلے گا، خطوات الشیطان یعنی شیطان کے راستوں پر جو چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ، پس وہ شخص اس کو تو شیطان یہی حکم دے گا، بالفحشاء کہ تو فحاشی کر، بے حیائی کر، والمنکر اور انکار کر، یعنی اللہ کے حکم کا برا بن جا، نافرمان بن جا۔ شیطان یہی کچھ کراتا ہے، بندے کو بے حیائی اور فحاشی میں ڈال دیتا ہے اور پھر منکر بنا دیتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کے حکم سے بندے کو ہٹا دیتا ہے، بندہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ آگے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو پھر کیا ہوتا، نہ کوئی پاک ہوتا کبھی کوئی ایک بھی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ شیطان نے سب کو پلیت ہی کر دینا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے اس کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔
تو گویا ہمیں حکم ہو گیا کہ ہم شیطان کی پیروی نہ کریں۔ اگر شیطان کی پیروی کریں گے تو وہ ہمیں اللہ کے احکام سے ہٹا دے گا، اللہ کے حکم سے ہٹا دے گا، اور پھر ہمیں وہ بے حیائی اور فحاشی کی دلدل میں ڈال دے گا۔ یاد رکھیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برائی اور بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، اور اگر کہیں وہ کسی کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آؤ آپ بھی اس میں حصہ ڈالو اپنا۔ بے حیائی اور فحاشی میں دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں، اور ایسا کام جو ہوتا ہے لوگ ایک تو بذات خود کرتے ہیں، ایک دوسروں کو میسج دے کر کرتے ہیں، یعنی کہ ٹیکسٹ میسج دے کر، واٹس ایپ کے ذریعے، دوسرے کسی اور کے ذریعے سے میسج دے کر لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں کہ آپ بھی بے حیائی کرو، ہم بھی کر رہے ہیں، اس میں بڑا مزہ ہے، یہ بے حیائی کرو۔ اور بعض لوگ موبائل کے ذریعے، ٹیبلٹ کے ذریعے، ٹی وی اور نیوز پیپر کے ذریعے، اور پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، اور اس طرح موویز کے ذریعے، ڈرامے کے ذریعے، فکشن کتابیں پڑھ کے ایک دوسرے کو وہ بے حیائی اور فحاشی کی دعوت دیتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کو پھیلاتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں دیکھو بے حیائی اور فحاشی جو ہے یہ بڑا مزہ ہے، اس میں فائدہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اسی سورہ نور کی 19 نمبر آیت میں، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یحبون جو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تشیع کہ تشیع کا مطلب اشاعت ہو یعنی پھیلے، فاحشۃ ہو کہ فحشہ فحاشی پھیلے، جو یہ پسند کرتے ہیں، اس بات سے محبت کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والے لوگوں کو فحاشی کی طرف ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے۔ اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ اور اللہ تعالی یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے بڑا عذاب ہے، اللہ پھر ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں بلا؟ جو لوگوں کو بے حیائی اور فحاشی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بعض اوقات برائی بندے کو گھیر لیتی ہے اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ برائی بے حیائی جو ہوتی ہے وہ بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، وہ اس کو گھیر لیتی ہے۔ گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کو بیمار کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کی روزی بند، اس کی ذہنی سکون خراب، اس کو ہر وقت بے سکونی، بے چینی، اور ہر وقت دماغ خراب، یا پھر اس کے اوپر جادو ٹونے اور مختلف چیزیں یا بیماریاں، اس طرح سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت برائی کی وجہ سے ہوتی ہے، برائی مصیبت لاتی ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا من کسب، بس جس شخص نے کسبہ کا مطلب کما لی، سیئہ کا مطلب برائی، جس نے برائی کما لی، برائی کر لی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی خطاؤں نے، اس کی برائیوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پھر یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی ہوگی اور اللہ کی نظر رحمت جو دور ہو جائے گی۔ پھر شیطان اور نفس بندے کو خراب کرتے ہیں اور بندے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر بندہ گناہوں میں پڑ کر اپنی اس زندگی کو 4 دن کی جو اللہ نے دی ہے اس کو تباہ و برباد کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت عطا فرمائے اور آنکھیں جھکا کر چلنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور بے حیائی اور فحاشی سے اپنے آپ کو بچانا اور نفس اور شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کا فرما بردار بنانا، یہی ہماری فلاح کی ضامن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔